बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए तो मैंने ये कोशिश की है कि जावेद साहब से ज़्यादा चीज़ें निकाल लूँ, और हमारा तो मकसद ही, मेरा भी और जहाँ तक मैंने आज तक जावेद साहब को देखा है, उनका मकसद ही अवाम की फ़लाह व बहबूद, और वो हमारा बेहतरीन जो काविश होती है वो सोशल वर्क ही है। वो सोशल वर्क कोई एक तरह का नहीं होता है कि आदमी कहे कोई किसी को खाने के लिए चीज़ दे दे, और सोशल वर्क में बहुत सारी चीज़ें हैं। तालीम के लिए स्ट्रगल करना, कहीं आपके बुनियादी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, मसलन है बिजली है, पानी है, ये इन सारी चीज़ों के लिए काम करना भी एक सोशल वर्क होता है। और मसाइल को, मैं तो आज भी ये समझता हूँ कि इस दौर में मसाइल को दलेरी के साथ जो है वो उजागर करना भी एक बहुत बड़ा सोशल वर्क है, क्योंकि इस चीज़ का बहुत, कम अज़ कम मुझे ये नहीं पता है, लेकिन हो सकता है शायद जावेद साहब इस बात पर रोशनी डालें कि गाज़ी में जब से इन्होंने सफ़र छोड़ी उसके बाद बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मसाइल को बड़ी दलेरी से उजागर किया हो। तो मैं इस सिलसिले में आज इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि तहसील गाज़ी जिसको बने हुए काफ़ी अरसा गुजर गया है, जितनी तरक्की इसकी होनी चाहिए थी मेरी नज़र में, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके मुकाबले में इसकी तरक्की कोई 10% भी तरक्की नहीं हो सकी, और उसके पीछे बुनियादी वजूहात क्या हो सकती हैं, इस बारे में मेरा ख़्याल में यहाँ अगर कोई बंदा मालूमात रखता है तो उसका नाम जावेद इकबाल ख़ान है। जनाब जावेद इकबाल ख़ान साहब, ज़रा खुल के थोड़ा सा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं खुल के बता सकूं, लेकिन आप तो निडर लोग हैं और आज़ाद हैं। मैंने कुछ ज़ाब्तों का भी ख्याल रखना है, और कोशिश यही होगी मेरी कि मेरी बातों से किसी को कोई आगाही अच्छी हासिल हो, कोई फ़ायदा हो। आपने ये एक और बहुत बड़ा अहम टॉपिक है, तहसील गाज़ी की जो हाल तलब मसाइल हैं, और मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट में ज़िला हरीपुर को भी शामिल करता हूँ। ज़िला हरीपुर एक ऐसी जग़राफ़ियाई कैफियत का नाम है कि बरी इमाम साहब से इस्लामाबाद की पहाड़ी से शुरू होता है ये ज़िला हरीपुर, आगे गलियात, लौरा, फिर आगे अवेलियाँ, फिर आगे जाएँ तो एबटाबाद, फिर आगे जाएँ तो मानसेरा, फिर तोरगार दरबंद तक उधर से ये चला जाता है। दूसरी तरफ आए तो तोरगार से फिर ये आगे वापस अगर हम आए तो फिर बुनेर आता है, बुनेरा के बाद सवाबी आती है, सवाबी के बाद फिर अटक आता है, अटक के बाद फिर ये ज़िला रावलपिंडी और फिर इस्लामाबाद जाके। तो इसमें चूँकि जब मैं ज़ाब्तों का पाबंद नहीं था तो मैं इलेक्शन में जाता था, तो 983 गाँव है इसमें ज़िला हरीपुर में, और आबादी तो 10 लाख समथिंग है, लेकिन 983 गांव ऐसे फैले हुए हैं कि दरिया देखें तो इधर हैं, पहाड़ देखें तो बेशुमार सिलसिले हैं, और एग्रीकल्चर मैदान भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, और वो पथरीली ज़मीन भी है, बेला जात भी है। तो बुनियाद यहाँ से शुरू होती है कि मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं एक फैक्ट बयान कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई बात बुरी लगे तो मैं पेश की मादरत भी कर लेता हूँ, कई लोग इस बात को महसूस करते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपको बताता हूँ। तरबेला डैम का जब फील्ड मार्शल अयूब खान साहब ने संग बुनियाद रखा, और उससे पहले वो मंगला डैम बना चुके थे, तो ज़ाहिर एक बंदे को डैमों से इतनी दिलचस्पी है तो वो क्यों नहीं करेगा कि वो अपने इलाके को फ़ायदा दे। बदकिस्मती ये हुई कि 4 महीने बाद वो रिज़ाइन कर गए, उनके ख़िलाफ़ तहरीक चली, चीनी की एक वो था कि चीनी महंगी हो गई,
اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہاں سے جو اس وقت منتخب نمائندہ جو اقتدار میں آئے وہ خان عبد القیوم خان تھے، ہزارہ کم مردان غالباً سیٹ تھی، وہ مسلم لیگ کے تھے، لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا اور وزیر داخلہ بنے اس حکومت۔ اب یہاں پہ معاملات یہ تھے کہ ری سیٹلمنٹ پالیسی نہیں تھی اس وقت۔ ایوب خان کے استعفیٰ دینے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کافی بد نصیبی ثابت ہوئی، ہمارے متاثرین تربیلا جس میں بھی شامل ہوں، اسد خان بھی ہیں، اور 1,20,000 متاثرین ہیں، 130 گاؤں ہیں۔ تو اس میں یہ تھا کہ جی جو انہوں نے ایک پلان بنایا تھا کہ 26,000 ایکڑ اراضی صوبہ سندھ نے دینی ہے ریسیٹلمنٹ کے لیے، اور 26,000 ایکڑ اراضی صوبہ پنجاب نے دینی ہے، کیونکہ لوگ تو بیگار ہو گئے، لوگوں کی تو قبریں بھی چلی گئیں اور سب کچھ زیر عام آ گیا۔ اب بدقسمتی ایک اور ہوتی ہے یہاں پہ، میں اس ٹاپک پہ بات کم کرتا ہوں لیکن قوم کو حقائق رکھنے چاہیے۔ پنجاب نے 26,000 ایکڑ اراضی فراہم کر دی۔ اب کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ جی ڈیم تو ادھر بنا ہے تو پنجاب اور سندھ کیوں اراضی دیں، تو یہ ڈیم سب کا ہوتا ہے، جو ڈیم ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، بجلی تو سارے لے رہے ہیں جی، اور اب پاشی بھی ساری ایریگیشن بھی یہاں سے ہو رہی ہے نہروں میں۔ تو سندھ نے کچھ 5,000 ایکڑ کے قریب اراضی دی، بعد میں وہ بھی وہاں پہ لوگوں کو ایسے حالات بنے کہ وہ لوگوں کو بھاگ کے آنا پڑا، لوکل کورٹس نے ان متاثرین کے خلاف فیصلے دیے، اور وہ اراضی جو سندھ میں ملنی تھی وہ بد نصیب رہ گئے۔ چونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بڑا ٹائم گزر گیا تھا، خان عبد القیوم صاحب اس علاقے سے ایک دفعہ انہوں نے الیکشن لڑنا تھا، دوبارہ لڑنا نہیں تھا، وہ اس علاقے کے نہیں تھے، انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں لی، یہ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں۔ اور متاثرین اوپر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی، اور بھٹو صاحب ایوب خان کے مخالف تھے، حالانکہ پہلے بڑا گہرا تعلق تھا، اب منصوبہ ایوب خان کا تھا۔ بھٹو صاحب نے دورہ بھی بڑا لیٹ کیا تربیلا کا، اور اس طرح عدم دلچسپی کے بعد متاثرین مطلب رسوا ہوتے رہے، پریشان ہوتے رہے، اور پھر بعد میں جب گور ایوب خان آئے پولیٹیکل سیاست میں، عملی سیاست میں، تو انہوں نے 6 دفعہ یہ قرارداد پیش کی، قومی اسمبلی میں منظور کرائی کہ ان کو وہ اراضی دی جائے، لیکن سندھ حکومت نے آج تک وہ اراضی نہیں دی۔ بعد میں ورلڈ بینک جب غازی پروتھا شروع کر رہا تھا تو ادھر بھی ایز اے منسٹر انہوں نے، گور ایوب خان نے یہ پوائنٹ اٹھایا، انہوں نے کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز میں فی لاٹ مطلب الاٹ ہوتی ہے، تو وہ 97 کنال زمین تھی نہری تربیلا میں، یہ کیا کہتے ہیں وہ فارمولہ رکھا گیا کہ جس بندے کی 4 کنال چائی زمین ایریگیٹڈ زمین آئی تھی اس کو فی لاٹ دی گئی 97 کنال نہری، اور جس کی 16 کنال بارانی آئی تھی اس کو بھی 97 کنال الاٹ دی گئی تھی، جس کو عام زبان میں الاٹ کہتے ہیں، نہری زمین۔ قطع کلامی معاف۔ ویورز، اب یہ جو معلومات ہیں آپ لوگوں تک جو پہنچائی جا رہی ہیں، اور وہ بزبانی جاوید اقبال صاحب کے ہیں، مجھے آپ ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا ایسے معلومات کبھی اس سے پہلے کسی پیج نے، کسی صحافی نے، کسی نے آپ تک پہنچائی ہیں؟ تو یہی وہ وجوہات ہیں کہ جس پر میں جاوید اقبال خان کو انسائکلوپیڈیا کہتا ہوں غازی کے معاملات پہ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو مزید، تو اس وقت یہ لوگ زمینوں سے محروم ہو گئے، وہ ابھی نہیں ہوا، غازی پروتھا شروع ہوا تو فی الاٹ ورلڈ بینک کے ریکمنڈیشن پہ کوئی 1,07,000 روپے فی الاٹ دی گئی لوگوں کو، پیمنٹ ہوئی باقاعدہ 97 میں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے دکھ کا مداوع پھر بھی نہیں تھا،
اور اب یہ جو کہ میرے بس سے بھی باہر ہے اور موجودہ فیڈرل گورنمنٹ کے بھی بس سے باہر ہے کہ صوبہ سندھ سے اتنی زمین لینی ہے، اب بہت ساری ٹیکنیکلٹیز پیدا ہو چکی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کیسز میں چلے گئے، ان کی تیسری نسل ہے، کئی لوگوں کو متبادل پلاٹس نہیں ملے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ قانون کا بھی کم علمی ہمارے لوگوں کے راہ میں حائل ہوتی رہی۔ مثلا بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ آپ معاوضہ کم ہے تو اس کے خلاف کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہوشیار تھے وہ گئے ہیں، انہوں نے پیسے بھی لیے ہیں، اچھے پیسے بھی لیے ہیں اس وقت بھی، لیکن عموماً زیادہ تر لوگ اس معاملے میں مطلب سمجھ لیں متاثر ہو گئے۔ یہ معاملہ شروعات ہوتی ہے اس کی متاثرین تربیلا ڈیم کی جو مشکلات اور آغاز اس کا الٹیمیٹلی غازی میں پھر یہی ٹرانسمیشن لائنس ہے، پھر یہاں پہ ایئر بیس بنا، ایک ہیلی پورٹ تھا، پھر یہاں پہ ریلوے ٹریک تھی، ریلوے سائڈنگ ایریا تھا، پھر کالونیز کے نیچے کافی ساری زمینیں آئیں، تو غازی کے تحصیل غازی کے کافی لوگ جو ہے نا کافی ساری جو زمینیں تھیں ان سے محروم ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تربیلا ڈیم جب سوئنگ میں تھا، میں چھوٹا تھا، میرا خیال ہے کہ 40-50 ہزار بندہ اس وقت کام کر رہا تھا، اور بڑا اچھا وہ ماحول ہوتا تھا۔ شام کو بسز چلتی تھی فیٹ، اس وقت ان کے پریشر گیٹ ہوتے تھے، ارشد خان کو ٹرانسپورٹ سے زیادہ معلومات ہیں، تو اس وقت پریشر سے ان کے گیٹ کھلتے تھے، تو وہ جب تک تو وہ رونق رہی۔ جب تربیلا ڈیم ختم ہوا تو غازی کی ترقی پھر زیرو ہو گئی، پھر غازی پر اٹھایا، غازی کے لوگوں کو پیسے ملے اس طرح وقتی طور پہ اچھے، میں سمجھتا ہوں مناسب ماحول۔ اس میں میں قطع کلامی آپ سے کروں گا، کیونکہ غازی پروٹھا کے آنے پر اس وقت میں ینگ بھی بہت تھا اور ایک اپوزیشن لیبر لیڈر بھی تھا، شاید آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہو، جاوید اقبال خان جانتے ہیں۔ اس وقت ہمارے یہاں میں نے گور ایوب خان تھے، میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری ہر آواز پر لبیک کہا۔ اس وقت ہم نے ایک بھرتیوں کے معاملے میں، کیونکہ اس سے پہلے تربیلا ڈیم میں جو لوگ بھرتی ہوتے تھے ان میں کوئی ہماری علاقائی ریشو جو تھی وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، تو ہم نے ایک عوامی ایکشن کمیٹی بنائی تھی اس وقت، شاید لوگوں کو یاد ہو، بالکل یاد، محبوب شاہ اور صاحب۔ اس میں ہم نے انتہائی اسٹرگل کی، اور اس اسٹرگل کی کامیابی کا 100% حصہ جو ہے وہ گور ایوب خان تھے، کہ ہم نے اس وقت، مجھے جو یاد ہے، جو میرے پاس آج بھی ڈاکومنٹس ہے، تقریباً 2800 لوگوں کو، اس علاقے کے 2800 لوگوں کو بھرتی کرایا، جس میں سے بہت سارے لوگوں کو بھرتی کرانے میں میرے بھائی جاوید اقبال خان کا بھی ہاتھ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک آخری ہمارا ایسی سنہرا دور تھا جس میں ہم نے علاقائی لوگوں کو بہت اچھی طرح سے کمپلسیٹ کیا تھا۔ آج T5 میں یہ حالت نہیں ہے، جس کا مجھے بہت سخت، T4 اور T5 میں، جس کا مجھے بہت دکھ ہے، لیکن عمر کے اس حصے میں تھے کہ ہم لوگ اب اس حد تک جو ہے اسٹرگل نہیں کر سکتے تھے۔ تو جاوید اقبال صاحب، سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ، یہ پہلو مجھ سے رہ جاتا۔ گور ایوب خان صاحب کا ایز اسسٹنٹ سمجھ لیں کہ میں نے کام کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی ان کا بہت گہرا تعلق تھا، آپ کے ماموں کے ساتھ بھی بہت تھا، کرنل ریٹائرڈ مشتاق خان طاہرخیلی جو اس وقت پولیٹیکل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے۔ وہ گور ایوب صاحب کی ذات ایسی تھی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب وہ اسپیکر بنے تو میں ان کے ساتھ جاتا تھا، اس وقت تو نصرت بھٹو مرحومہ اللہ بخشے ان کو، تو وہ آ کے اسمبلی میں ملتی کس طرح تھی، گور ایوب خان کے ماتھے پہ پیار دیتی تھی اور کہتی تھی یہ میرا بڑا بیٹا ہے، تو ان کی بات پیپل پارٹی نے بھی مانی۔ یہ جو اوس یک سالہ کی بات میں نے آپ کی، میں یہ اس بندے کا بہت عظیم کارنامہ ہے، ہم لوگ بھی تھوڑے تھینک لیس ہیں، کافی تھینک لیس ہیں، اللہ کی ذات کے لیے بھی تھینک لیس ہیں۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، غازی کی ایوریج بھی اس وقت بہت کم تھی، اس اوس یک سالہ کے قانون کے مقابلے میں ایوارڈ بہت زیادہ پیسے ہوئے۔ میں اپنے گاؤں بائی کی مثال دیتا ہوں،
بھائی کی ایوریج ایوارڈ نمبر 7 میں آپ دیکھ لیں کہ 5,000 روپے نہیں 5,000 روپے فی کنال ایوریج بنتی ہے سالانہ. بھائی کا ایوارڈ ہوتا ہے 1,29,675 روپے. اور مزے کی بات آگے ایک اور جلو کی اور ایوریج. آپ لوگوں کو یہ بات پتہ ہے نہیں ہے شاید کہ اس پاداش میں پیسے لوگوں نے لیے اور بعد میں ہم نے اور کیس جو ہے نیب کا وہ جاوید اقبال صاحب کو کرتے ہیں. 36 کروڑ روپے کا. اچھا جلو کی ایوریج 495 روپے بنتی تھی، ان کو 80,000 روپے ملا. تو بعد میں جب نیب کا کیس بن گیا تو اللہ بخش ایک دن ہم گئے، ممتاز خان ہمارے بزرگ جلو کے وہ بھی تھے، تو ادھر جب نیب کی تاریخ بکتی تو اس وقت نگران وزیر اعلیٰ تھے شمس الملک صاحب، جو ہمارے اب بھی حیات ہیں، اللہ کو صحت دے. اور وہ بہت ہمارے نائس قسم کے باس ہیں. ان سے ہم نے یہ خیرواڑہ ڈیم کے لیے ریکویسٹ کی تھی، جو آج مختلف لوگوں نے پکڑ باندھ لی ہیں، لیکن میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں جن لوگوں نے اس کا افتتاح کیا، اس کی فنڈنگ دیکھیں مرکز سے ہوئی، اور وزیر خزانہ عمر ایوب تھے، اور منظوری نگران وزیر اعلیٰ کی تھی. اور اس میں بہت بڑا جو ہے رقیب خان، جو اس وقت اسمال ڈیم آرگنائزیشن کے ایم ڈی تھے، ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، جو میرے دوست اسرار خان کے والد ہیں، اور آج کل وہ ممبر عرصہ بھی رہے ہیں. تو دوسری بات آتے ہیں اس پہ بھرتیوں کی طرف. میں یقین کریں کہ آج یہ بات آ گئی ہے آپ کے سامنے. گور ایوب خان نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ جو پرسنل مینیجر ہے نا، یہ اگر آپ کی بات نہ مانے تو مجھے فون کر دیں. اب مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ایک وہ تھا صوفی، پتہ نہیں کون سا صوفی تھا، ایک تھا جعفری، ایسے کچھ 4-5 جو پرسنل مینیجر تھے جو شروع میں گڑبڑ کر رہے تھے. تو ان کو ایک وابٹا میں شیک، یہ جو کانٹریکٹ ہوتے ہیں یہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں. اس میں ایک شیک یہ ہوتی ہے کہ ایمپلائر یعنی مالک، وابڈا اگر کسی کو پرسونا نان گراٹا انڈیزائربل پرسن، مطلب ہے کہ غیر پسندیدہ شخص قرار دے دے تو وہ فوراً یہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں، بلکہ اپنی زبان میں کہتے ہیں پیک ہو جاتے ہیں. تو 4 کے قریب جب پرسنل مینیجر فارغ ہوئے تو ایک بہت نائس انسان آئے جو خواجہ آصف صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں، میجر ندیم افضل. انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا سر اپنے علاقے کے لوگوں کی بھرتی چاہتا ہوں. اس نے کہا مہربانی کر کے کوئی لنگڑا لولا نہ لے آنا، تو باقی جو لاؤ گے میں سائن کروں گا. اور انہوں نے کیا جی. اور آپ کو میں یہ بات بتاتے ہوئے، یہ ہماری زندگی کا ایک کریڈٹ ہے جو اپنے لوگوں کے لیے کیا ہے. 10,000 بندے کو اس غازی تحصیل سے روزگار ملا، جس میں اسد خان کی یونین کا جو انہوں نے فکر دیا. اور اس وقت یہ جو آج ہمارے اوپر کچھ بھائی آوی ہیں کسی اور علاقے کے، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ آپ کے بھائی سے نا شام کو 1-2 چھٹیں بڑی مشکل سے لیتے تھے کہ جی ہمارا بھی خیال کرو. اٹک کو کوئی ایسا نہیں ملا، بھرپور طریقے سے غازی کے لوگ بھرتے ہوئے، ان کو معاوضہ اچھا ملا، زمینیں واپس ان کو انہی ریٹس پہ ملی. یہ جو بڑے لوگ کہتے ہیں نا جی فلاں نے لے لی فلاں نے لے لی، یہ قانون کے مطابق ان لوگوں کا حق تھا جن کی زمینیں گئی ہیں کہ ان ریٹس پہ ان کو واپس کریں. وابٹا نہیں زمینیں جاوید صاحب تھوڑا سا ہم لوگ دوسری طرف بہت زیادہ نکل گئے ہیں. میرا اصل میں سوال یہ تھا کہ یہ ترقی کیوں نہیں کی آج تک تحصیل غازی نے. میں واپس آتا ہوں اس پہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیم کا کام کچھ عرصہ تو بڑی ترقی ہوتی ہے علاقے میں، دکانیں بھی چلتی ہیں، روزگار بھی ہوتا ہے، پیسے بھی آ رہے ہیں. وہ جب کام ختم ہوتا ہے تو پھر ٹھپ. یعنی کہ یہ ڈیم کا جو بننا ہے یہ کوئی دیرپال نہیں تھا. اسی طرح غازی بروتھا بھی چلتا رہا تو ہم لوگ بڑے مزے میں تھے، اس کے بعد وہ ختم ہوا. اب T4 اور T5 کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ چونکہ ایکوائر لینڈ کے اندر ہے اور آؤٹ آف باؤنڈ ایریا میں ہے، تو ادھر کوئی نوکریوں کے سلسلے میں بھی ہمارے علاقے کو وہ مطلب جو اس کا صحیح ملنا چاہیے تھا نہیں ملا. 1-2 گاؤں کو ملا ہے، میں اب ان کا نام لوں تو پھر وہ نہیں آپ کو لینا چاہیے. دیکھیں میں نے قضا کلامی معاف، میں نے اس سلسلے میں بہت زیادہ شور مچایا تھا. جی
کہ ہمارے تحصیل میں جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں، دیکھیں یہ متاثرین کا حق ہوتا ہے. اب متاثرین تربیلا ڈیم یہاں کسی قسم کا ایک دفعہ متاثر ہونے کے بعد ان کا متاثرین والی بات ختم ہو گئی. جاوید اقبال صاحب نے اس کو بہت اچھی طرح آپ لوگوں کو بتایا بھی ہے کہ ان کو اس کی عوض میں کیا کچھ نہیں ملا. جن لوگوں کو نہیں ملا بیچارے وہ تو ہیں، لیکن اس دفعہ جب یہ چیز شروع ہوئی تو تجویز کنندہ میں جب بتایا گیا ہے کہ جی یہ تربیلا کے جو ہے، تو میں نے اس کی انتہائی سخت مخالفت کی. سیسی صاحب کے سامنے بھی، یہ پیر صابر شاہ کے سامنے بھی، قاسم شاہ کے، ساروں کے سامنے میں نے ڈٹ کے مخالفت کی. میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ یہ زیادتی کر رہے ہیں، یہ ظلم ہو رہا ہے کہ یہاں زمین کسی اور کی جانی ہے، اور آپ متاثرین کی جو جی آر سی کمیٹی ہے وہ ہملیٹ سے بنا رہے ہیں. کیوں؟ لوگ مجھ سے عموماً ناراض ہوتے ہیں، پھر مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں، لیکن بہر ایک جو حق ہے وہ ہے. آج بھی جو جی آر سی کمیٹی ہے وہ غیر فعال ہے، اس نے کچھ کخ نہیں کیا. اس نے سوائے چند اپنے رشتہ داروں کے اور چند اپنے خاص علاقے کے لوگوں کو بھرتی کرانے کے قطعاً کوئی کام نہیں کیا. غلطی کی معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ ضروری تھا. ہو سکتا ہے آپ کو بیان کرتے ہوئے مشکل ہوتی، مجھے کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے، میں آتا ہوں اصل مطلب کی طرف. پھر غازی انڈسٹریل اسٹیٹ آئی تو بھائی کے جو قوانین ہیں، جو اللہ بھلا کرے ان میں سے کچھ لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں. پیر صابر شاہ اس وقت وزیر اعلیٰ بنے تھے، اور انہوں نے ہمیں بلا کے ہاسپٹل میں کہا کہ جی آپ سیکشن 4 کے بغیر زمین دیں کہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے تو میں اس کو امپلیمنٹ کر دوں. انہوں نے ان کے کہنے پہ اللہ بخش صداقت خان مرحوم بھائی جو سابق ممبر بھی تھے یونین کونسل غازی کے، ان کے بیٹے ہیں ناصر خان ایڈوکیٹ، وہ بھی بہت کوآپریٹیو انسان تھے. جو میں ان کو کہتا تھا وہ کہتے چلو ٹھیک ہے کرتے ہیں یہ کام. تو اب قوانین سے ہم نے پوچھا بھی نہیں، بڑے اچھے میرے سسرال ہیں، میرے فیملی ہے. تو ہم نے 910 کنال زمین ان کو بغیر سیکشن 4 کے ہینڈ اوور کر دی. پیر صاحب نے فرمایا تھا کہ اس کے ریٹ اچھے لگیں گے. پیر صاحب کے خلاف عدم اعتماد آئی، ریٹ اچھے نہیں لگے. 2000، 4000 اور 6000 روپے کنال کے حساب سے ریٹ لگے. حالانکہ اسی دوران گدون انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے 28,000 روپے کنال اس زمین میں اور غازی کی زمین میں بہت فرق ہے. جی ٹی روڈ پہ تھی تو ان کو ملے. تو مجھے یاد ہے کہ جب پیر صاحب چلے گئے اور اپنے اس مائندار میں چھوڑ گئے تو خیر ان کی حکومت ہی ختم ہو گئی. گلہ بھی ان پہ بندہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ اس شارٹ ٹائم میں وہ نہیں ہو سکا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا. شیرپاؤ صاحب کے پاس میں خود گیا، اور تھرو گئے تھے ہم خانزادہ نعت اللہ خان اللہ بخش کلا بٹ والے جو صوبائی وزیر تھے جنگلات کے. ہمارے ماما بھی تھے، ماما ان کو کہتے تھے، بڑی دلچسپ. تو وہاں پہ شیرپاؤ صاحب نے بڑی بے رخی سے کہا کہ صابر شاہ کو کہو نا ریٹ لگائے. ہم واپس آ گئے. پھر وہ میرے فیملی نے کیس لڑا. اب جا کے تو پھر اس کا فیصلہ ہوا ہے. 16-17 سال ہمارے ضائع ہو گئے، اور وہ اللہ نے یہ بھی کرم کیا کہ وہ غازی بروتھا کے ساتھ جو اٹیچ رقبہ تھا اس کی وجہ سے ان کو پیسے دینے پڑے. میں اب بھی کہتا ہوں کہ غازی کی ترقی کرنی ہے تو غازی کے لیے سب سے پہلے روزگار کا بندوبست ہو. ہری پور کی ترقی یہ بھی پھر بات ادھر ہی آ جاتی ہے. لوگ کہیں گے بہت زیادہ نام لے رہا ہے، تو چلو میں نام نہیں لیتا. اسی شخصیت کے مرہون منت ہے جس نے یہ اتار انڈسٹری اسٹیٹ قائم کی. تو آج دیکھیں نا وہاں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں. تو غازی اکنامک زون پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور میں نو منتخب جو ابھی ہمارے ممبر ہیں ان کو بھی میں گزارش کروں گا کہ اس کو وہ کریں، پرائرٹی دیں، کیونکہ کارخانے لگیں گے لوگوں کو روزگار ملے گا سر. بالکل. اور ایک اور جو غازی کے عوام کی آخر میں سادہ دلی بھی سادہ لوئی بھی بتا دوں. جب منگلہ ڈیم تھا تو اس وقت ایوب خان کے دور تھا بڑا سنہرا، اور برطانوی جو ملکہ ہے ان کے ساتھ ان کے بڑے مراسم تھے، بڑے اچھے تعلقات تھے دوستانہ. تو انہوں نے منگلہ ڈیم کی آڑ میں ان سے ریکویسٹ کی کہ 1956 کی یہ بات ہے غالباً، یا 56-57 کی، انہوں نے
ویزا ہی ختم کر دیا انگلینڈ کا. آپ ٹکٹ لے کے جائیں ایئرپورٹ پہ آپ کو انٹری مل جاتی تھی. اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ میرپور نے، جیلم نے، بالکل علاقہ چھچ نے. ہمارے لوگ جو ہے نا وہ 1986 تک بغیر ویزا کی یہ سلسلہ چلتا رہا. میں کہتا ہوں کہ اگر ذرا سا شعور ہوتا لوگوں کو، کاش کہ اس چیز کا ادراک ہوتا، تو آج میکسیمم آبادی ہماری یو کے شہری ہوتی. تو اس سے بھی ہم رہ گئے سادہ لوہے کی وجہ سے. تو یہ وہ وجوہات ہیں کہ غازی کے لیے کوئی ٹھوس پروجیکٹ نہیں ہوا. غازی کے لیے ٹھوس پروجیکٹ جو پرماننٹ پروجیکٹس ہوتے، ایک کارخانہ آخر میں ذکر کروں، اس کو کہتے تھے ایوی الیکٹریکل کمپلیکس، ٹیکسلا میں لگا ہے. وہ غازی کے لیے منظور ہوا تھا. اس کو اٹھا کے کوٹ نجیب اللہ لے جایا گیا. لے جانے والے مرحوم ہیں، میں ان کو سلام ہی کر سکتا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، احترام النام لی. پھر لوکو موٹر فیکٹری جو آج رسال پور میں لگی ہوئی ہے، وہ غازی کے لیے تھی. اور اس وقت کے جو گورنر صاحب تھے، اوتی صاحب، اللہ پاک یہ ان کو اس حساب میں نہ پکڑے، وہ ادھر لے گئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو صوبائی گورنمنٹ کے انڈر جو محکمہ ہے انڈسٹریز کا، اگر یہ چیز ہو جاتی ہے، اب بھی ہو جاتی ہے، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ غازی جیسا پرامن، غازی جیسا خوبصورت، غازی جیسے اچھے لوگ، کوئی جس کے کوئی نظیر نہیں ہے، مثال نہیں ہے، وہ علاقہ کیوں نہ ترقی کرے. اور ایک چند اس کے ساتھ میں اور بات ہی کرتا ہوں. یہ جو گنگر ہے، اس کا جو ٹاپ ہے، پیر تھان جس کو کہتے ہیں، یہ مجھے 2000 میں اللہ نے ہیلی کاپٹر سے دیکھنے کا موقع دیا، ورنہ میرے جیسا بندہ ادھر نہیں جا سکتا. تو یہ اس کی جو ہائٹ ہے اوپر سب سے ٹاپ کی، وہ 4700 فرام سی لیول ہے. یہ ایگزیکٹ ہے جی اس کے شملہ پہاڑی کے برابر. ادھر کھڑے ہو جائیں تو آپ کو اسلام آباد بھی نظر آتا ہے، آپ کو جھیل پاؤں میں نظر آتا ہے. اور اتنا خوبصورت پہاڑ ہے یہ کہ اگر اس کے لیے میں پھر نو منتخب ممبر اسمبلی سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس پہ اگر کوئی ٹورزم ہو جاتی ہے، وہاں پہ اتنی بڑی ایک ٹورسٹ انڈسٹری قائم ہو سکتی ہے اور لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا پکنک اسپاٹ بن سکتا ہے. اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے. اور ایسے بہت ساری چیزیں اور ہیں کہ نہر کے آس پاس اگر کوئی محکمہ سے مل کے کوئی انٹرٹینمنٹ سینٹر، کوئی چیزیں ایسی ہونی چاہیے جس سے باہر کے لوگ جب آپ کے پاس ٹورزم کے لیے آئیں گے تو آپ کے علاقے میں کچھ خرچ کر کے جائیں گے. اس خرچ کرنے سے آپ کے کچھ لوگوں کا روزگار چلتا رہے گا. بالکل جائز. تو انشاءاللہ یہ اس قسم کی سٹنگز جو ہیں وہ میری خواہش ہے اور وقتاً فوقتاً ہم کرتے رہیں گے. تو میں جاوید اقبال صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں کافی ٹائم دیا اور بڑی معلوماتی، بہت زیادہ معلومات جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہوئی ہیں. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ مزید بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس قسم کی چیزوں کو شیئر کریں. تو خدا حافظ. اللہ حافظ.